अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल लास्ट एपिसोड पार्ट 2 इन चैप्टर 55। पिछले एपिसोड उस सीन पे खत्म हुई थी जहां पे उमर जहांगीर पर हुआ था एक हमला। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून, और वो अपने सर को सीधा तो करना चाहता था और कोई उसका दरवाजा खोल रहा था और कोई उसके करीब बुलंद आवाज में बोल रहा था। उसने अलीज़े के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते भी देखा था और बेख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की, और फिर उसने उसके साथ जुनैद को भी देखा और वो सांस नहीं ले सका और उसे अपने दाएं बाजू पर किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त महसूस हुई और कोई रो रहा था और आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को वो शर्ट के अंदर महसूस कर सकता था। और कोई इससे कह रहा था कि मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। और फिर डूबते हुए जहन के साथ जो आखिरी एहसास था वो किसी के उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश था, और उसके जहन में उभरने वाला जो आखिरी ख्याल था वो उसका था जिससे उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, उसकी मम्मी का। और ये सीन यहां पे हुआ था खत्म। इसके बाद चैप्टर 55 का जो पहला सीन शुरू होता है वो होता है अलीज़े सिकंदर से। वो गाड़ी पोर्च में रोककर अभी नीचे उतर ही रही थी जब मुरीद बाबा ने उससे कहा कि अलीज़े बीबी आप हॉस्पिटल चली जाएं। और उसने हैरानी से उन्हें देखा और कहा कि हॉस्पिटल किस लिए? तो मुरीद बाबा ने उन्हें बताया कि अब्बास साहब का फोन आया था और उन्होंने ही कहा है। और इस बार उसे तशवीश हुई और उसने कहा कि अब्बास का, लेकिन क्यों? और फिर मुरीद बाबा ने कहा कि बस आप वहां चली जाएं। अब अलीज़े परेशान हुई थी और उसने पूछा कि नानू और मम्मी कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं और अब्बास साहब भी उनका पूछ रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी पैगाम दे दें और आपको भी। वो ये भी कह रहे थे कि आप अपना मोबाइल ऑन रखें और उनसे राब्ता करें। और अलीज़ा ने गाड़ी में दोबारा बैठते हुए कहा कि कौन से हॉस्पिटल? तो मुरीद बाबा ने कहा कि सर्विसेज हॉस्पिटल। अलीज़ा ने फिर उनसे पूछा कि आपने उनसे पूछा तो था ना कि सब कुछ ठीक है? तो मुरीद बाबा ने कहा कि जी मैंने पूछा, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। और बिला इख्तियार अलीज़ा ने पूछा कि किसका? और जवाब आया कि उमर साहब का। और उसका दिल जोर से धड़का। उमर का? वो ठीक तो है ना? मुरीद बाबा ने कहा कि आप उनसे बात कर ले, उन्होंने जल्दी ही फोन बंद कर दिया था। और अब अलीज़े ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसे ऑन करते हुए अब्बास के मोबाइल पर कॉल करना शुरू कर दी। लाइन मसरूफ थी और परेशानी के आलम में उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और रास्ते में उन्हें एक बार फिर फोन किया। लाइन अब भी मसरूफ थी और दूसरी बार कॉल करने के बाद वो फोन रख ही रही थी जब दूसरी तरफ से कोई कॉल आने लगी और उसने देखा तो वो अब्बास का नंबर था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा कि हेलो अब्बास भाई, उमर को क्या हुआ है? तो दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद अब्बास ने कहा कि तुम कहां हो? और उसने कहा कि मैं सर्विसेज ही की तरफ आ रही हूं, अभी गाड़ी में हूं, लेकिन आप ये बताएं कि उमर को क्या हुआ है? अब्बास ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मामूली सा एक्सीडेंट है। अब वो ठीक है और घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम से ड्राइव करो। अपनी गाड़ी में आ रही हो ना? और उसने कहा कि हां। और ग्रैनी? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ गई हुई है।
اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اور وہ اب اسے اس گیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا جہاں سے اسے آنا تھا۔ میں سیکیورٹی والوں کو تمہاری گاڑی کا نمبر دے دیتا ہوں، تمہیں روکیں گے نہیں، عباس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، اور میں نے یہ بھی تو نہیں پوچھا کہ وہ زخمی کیسے ہوا۔ اسے خیال آیا، لیکن عباس کو دوبارہ فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سروسز کے پاس پہنچ ہی چکی تھی۔ لیکن وہاں ہاسپٹل کی چار دیواری کے باہر جگہ جگہ پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہ چیز غیر معمولی نہیں لگی تھی، اور کسی حادثے میں پولیس کے اعلیٰ افسر کے زخمی ہونے پر پولیس کی نفری کا ہونا تو ضروری تھا۔ اور پھر وہ جانتی تھی کہ وہاں پہ خود عباس بھی ہے، تو شاید اسی وجہ سے سیکیورٹی کی یہ اتنی ضرورت ہوگی۔ اب وہ عباس کے بتائے ہوئے گیٹ سے اندر چلی گئی، اور اندر پولیس والوں کی تعداد تو باہر سے بھی زیادہ تھی۔ وہ گاڑی پارک کر ہی رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی، اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف تھی سولے، اور گاڑی کے دروازے کو لاک کر کے اس کی نظر سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں پر پڑی جو اسی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اور دوسری طرف سے سولے کہہ رہی تھی کہ ہیلو علیزے، اور اس نے بھی جواباً ہیلو کہا۔ اب علیزے نے گاڑی کے لاک کو چیک کرتے ہوئے کہا، اور اس کی نظر اب بھی اس ایمبولینس پر تھی جو رک گئی تھی، لیکن اس کے ارد گرد پولیس اہلکاروں کا لمبا چوڑا ہجوم تھا۔ وہ اندازہ تو کر سکتی تھی کہ اس میں عمر ہوگا، اور وہ کچھ اور بے چین ہو گئی۔ اور پھر دوسری طرف سے اس نے سولے کو کہتے سنا کہ آئی ایم سوری، اور وہ سولی کی بات پر حیران ہوئی کہ کس لیے، اور اب اس کی نظر ایمبولینس پر تھی جس کا پچھلا دروازہ کھل چکا تھا۔ اور تبھی سولے نے کہا، عمر جہانگیر کی ڈیتھ کے لیے یقین کرو مجھے واقعی افسوس ہے۔ اور فون علیزے کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ڈیتھ؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ او میرے خدا، وہ ایمبولینس سے نکالے جانے والے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس اسٹریچر پر موجود سفید چادر جگہ جگہ سے خون آلود تھی، اور پھر فوٹوگرافرز کی فلیش لائٹس اور اسٹریچر کے ساتھ چلتا ہوا عباس اور اس کے بہت سارے دوسرے کزنز۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، دوسرا، تیسرا، اور پھر اس نے خود کو بھاگتے پایا تھا، پاگلوں کی طرح ہجوم کو کاٹتے ہوئے۔ ایک پولیس والے نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی، اور اس نے پوری قوت کے ساتھ اس کو دھکا دیا۔ پھر اس کے کسی کزن نے اسے دیکھ لیا تھا، اور دوبارہ کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹریچر کے سامنے آئی تھی، اور عباس نے اسے دیکھا تو اسٹریچر پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا لیا، اور چند قدم تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ علیزے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے ایک طرف کیا تھا اس نے، لیکن اسٹریچر کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر گیا۔
وہ اس کے اتنے قریب سے گزرا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کا چہرہ تک چھو سکتی تھی، اور سفید چادر جہاں سب سے زیادہ خون آلود تھی اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس اسٹریچر پر اور اس حالت میں اس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا وجود عمر کا ہو سکتا ہے۔ عمر نہیں، عمر جہانگیر کا۔ اور اس کی نظروں نے آپریشن تھیٹر تک اسٹریچر کا تعاقب کیا، اور پھر اس نے گردن موڑ کر پہلی بار عباس کا چہرہ دیکھا۔ عمر۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی، اور عباس نے شکستہ خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ پریشان چہرہ جو بتا رہا تھا کہ یہ عمر ہی ہے، لیکن علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور تبھی ایک فوٹوگرافر نے ان دونوں کی تصویر کھینچی اور فلیش لائٹ چمکنے پر اس نے عباس کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس باسٹرڈ سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر اسے یہاں سے نکال دو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا، اور علیزے نے پھر چند پولیس والوں کو اس فوٹوگرافر کی طرف بڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب اس نے معاف ذہن کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا اور سوچا کہ عباس کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ عمر نہیں ہوگا۔ عمر اس طرح کیسے؟ اس نے عباس کے بازو کو اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ عمر کو اس کے موبائل پر رنگ کرنا چاہتی تھی، اسے فون کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نہ تو اس کے پاس فون تھا، نہ اس کے پاس اپنا بیگ تھا، بلکہ گاڑی کی چابی تک نہیں تھی۔ وہ سب کچھ تو وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اور پھر اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عباس اسے ایک طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ علیزے، اس کمرے میں چلی جاؤ، تانیہ وہاں ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ لیکن اس نے عباس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا، مجھے موبائل دے، مجھے فون کرنا ہے۔ وہ اب کسی دوسرے کوریڈور میں تھی، اور اس کا ایک اور کزن خضر علی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اور عباس کچھ کہہ رہے تھے، اور علیزے کے لیے ان کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اب کسی کمرے میں داخل ہو گئی، اور وہاں تانیہ تھی اور اس کی فیملی کی چند دوسری خواتین بھی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور سب کو کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے فون دیں، مجھے فون کرنا ہے۔ اور عباس نے نرمی سے پوچھا کہ کس کو فون کرنا ہے، میں کر دیتا ہوں نا۔ اور اس نے عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ عمر کو۔ اور پھر عباس نے تانیہ کو اشارہ کیا اور کہا کہ جسٹ ٹیک کیئر آف ہر۔ تانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ یکدم مشتعل ہو گئی، اور اس نے درشتی سے تانیہ کا بازو جھٹکا۔ اور پھر عباس باہر جاتے جاتے رک گیا، اور وہ عباس کو کہنے لگی، میں آپ سے فون مانگ رہی ہوں نا، آپ دے مجھے، اور آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے؟ اور علیزے کی آواز اب بے حد بلند تھی۔ عباس نے ایک نظر دروازے کے باہر موجود ہجوم پر ڈالی، اور اس نے کہا کہ خضر تم چلو، میں آتا ہوں۔ اس نے ساتھ کھڑے خضر سے کہا، اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازے کو اس نے آہستگی سے بند کر دیا۔ عباس علیزے کو سمجھ سکتا تھا، وہی جانتا تھا نا علیزے کی کیا فیلنگز تھی عمر کے لیے۔
وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بس ضد تھی کہ مجھے فون دیں، مجھے عمر کو فون کرنا ہے۔ علی سے ایک بار پھر غرائی کہ میں اسے فون کرنا چاہتی ہوں، اور پھر عباس کا جو جواب تھا، اس نے علیزے کو رلا دیا۔ علیزے، جسے تم فون کرنا چاہتی ہو وہ اب نہیں ہے، پلیز تم۔ اور اس نے عباس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، میری بات کروائیں اس سے ابھی، پلیز عباس بھائی بات کروا دیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، عمر کو کچھ نہیں ہوا اور اسے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور اس بار اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ عباس بھائی، اس کے پاس تو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں نا، نہیں ہو سکتا، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اور وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بلکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ اور جو اب عباس کے چہرے کی تھکن اور شکستگی تھی، وہ علیزے کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ لیکن خوف؟ کیا خوف تھا اسے؟ بے یقینی؟ تو کیسی بے یقینی تھی علیزے کو؟ اور عباس نے اس بار کچھ نہیں کہا تھا اس سے، وہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، اور اس ٹیبل پر کیا تھا؟ عمر جہانگیر کی چیزیں۔ علیزے کی نظر پہلی بار اس کے بائیں ہاتھ میں پڑے سیل پیکٹ پر پڑی، جس کی سیل وہ اب کھول رہا تھا، اور پیکٹ کی سیل کھولنے کے بعد اس میں موجود چیزوں کو آہستگی سے ٹیبل پر اس نے الٹ دیا۔ ہائے عمر! وہ عمر کا موبائل تھا، گلاسز تھیں، سگریٹ کیس تھا، لائٹر تھا، گھڑی تھی، والیٹ تھا، اور چند دوسری چیزیں تھیں۔ علیزے کچھ چیزوں کو پہچانتی تھی اور کچھ کو نہیں پہچانتی تھی، اور اب کچھ بھی کہے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اور میز پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ خون آلودہ تھی، اور وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکی، بس دونوں ہاتھ میز پر رکھے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ تھیں، جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا، جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ عمر جہانگیر ختم ہو چکا تھا، سامنے پڑا ہوا موبائل فون اب کبھی بھی عمر کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اپنا سر ٹکا دیا اور مٹھیاں بھینچ کر روتی چلی گئی۔ میں نے کبھی اس سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح سے چلا جائے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ بچوں کی طرح جنونی انداز میں، اور اس لمحے اس پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے عمر سے کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔
وہ عمر سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی. صرف ایک دھوکہ اور فریب تھا جو وہ اپنے آپ کو دے رہی تھی. صرف اس خواہش اور اس امید پر کہ شاید کبھی اس سے عمر سے نفرت ہو جائے. کبھی 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 شاید کبھی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم.